अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक होंगे यकीनन। तो मैं 24 एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ, अब तक की सबसे ज़्यादा शॉकिंग और थ्रिलिंग और मज़ेदार किस के साथ। तो थोड़ी सी स्टोरी में भी यू टर्न आने वाला है, बहुत सारा मज़ा आने वाला है स्टोरी में। तो जल्दी से सारे काम छोड़ दें और पहले किस्सों नोट पढ़ लें और बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं किस की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। माफ़ कर दें प्लीज़, यूं ही हंसी आ गई थी। मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, मुझे बहुत डर लगता है आपके गुस्से से। वो जो इसे करीब करके बस देखना चाहता था। ज़ीनिश के सहम कर मिनमिनाने पर दिल को राख होता महसूस करने लगा। क्यों वो इससे डरती थी आखिर? डरना भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे हक़ में हरगिज़ अच्छा नहीं है। मेरे कमरे में तुम सो गई, पहली गलती अपनी चेन वहाँ भूल आई। दूसरी गलती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुमसे जुड़ी कोई चीज़ मेरे इर्द गिर्द मौजूद हो। जाओ ड्रेसिंग से अपनी चेन उठा लो। वो फिर से जो कहना चाहता था इस जानलेवा दिलरुबा के रूबरू बदहवासी के संग भूल गया। इस लड़की की आंखों में देखकर वो सब भूल जाता। समझ ना आता अपनी मुनाफिकत कैसे जारी रखे। जबकि ज़ीनिश ने बेख्तियार अपनी गर्दन को हाथ से छुआ तो वहाँ चेन ना देखकर वो फिर से सहम कर ओजान को देखने लगी। इसे तो पता ही ना था कि वो अपनी जान से प्यारी चेन खो चुकी है। मैंने जानबूझकर थोड़ा वहाँ रखी थी। आई एम सॉरी। जब तक 2 दिन पूरे नहीं होते कम से कम तब तक तो मुझ पर बिलावजह गुस्सा ना हो। मुझे जीने दें अपने साथ। ज़ीनिश को उसकी पकड़ पर कोई दर्द ना था, क्योंकि वह इसे बहुत नरमी से थामे खड़ा था। और फिर ओजान दाइब के करीब ज़ीनिश को तकलीफ़ हो भी तो कहाँ महसूस होती थी। वो इसे देखकर रूह को सुकून दे रहा था, पर दिल का क्या करता जो जल रहा था। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं ऐसा ही हूँ, इस बात को अपनी अकल में बिठाओ। और एक बात, अगर तुम मुझे अब रोती हुई दिखाई दी तो सज़ा बढ़ जाएगी। क्या रोने के अलावा कोई काम नहीं? इतनी बड़ी डेयरी बेकरी चलाने वाली ओनर का दिल इतना नाजुक होगा, मुझे इसकी उम्मीद न थी। जाओ जाकर चाचू को मेडिसिन दो, कहीं दीवार से टकने ही ना मारनी शुरू कर दें। वो ये तो ना कह सका कि इस लड़की के आंसू दिल जलाते हैं, लेकिन रौब के संग इसने सज़ा की धमकी देते ज़रूर ज़ीनिश को वार्न भी किया और उसको आज़ाद के बीच का फासला इस्तवार किए नज़रें चुरा गया। उसके जिस्म से उठती ओद की खुशबू ज़ीनिश को लम्हा लगाकर बेखुद कर देती। ज़ीनिश के होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट रेंगी। आपको मेरा रोना अच्छा नहीं लगता? उसकी आखिरी कोफत भरी ताकीद के बावजूद झुककर घास पर गिरी टैबलेट्स और खाली गिलास उठाए जाते जाते पलटी। दोनों की सुनहरी आंखें जब मिलती तो उनके इर्द गिर्द हर मंजर चमक जाता। मुझे किसी का रोना नहीं पसंद, इरिटेशन होती है। ये रोना, चीखना, खुदजारी करना मुझे गुस्सा दिलाता है। और ऐसे लोगों का रोना तो जहर लगता है जो इस बेदर्द दुनिया में फरिश्ते बने फिर रहे हैं। जाओ अब। तंज भी वो जानलेवा कर गया, लेकिन ज़ीनिश का दिल इससे इतनी देर बात करके ही आसूदगी पा गया। वो इससे लड़े, बहस ही करता रहे, पर हम कलाम रहे। ज़ीनिश की यही तो चंद ख्वाहिशें थीं। एक बात कहूँ मिस्टर कमेलियन। वो फिर से रुकी तो ओजान ने तिल मिलाकर पलटे। इस लड़की को देखा जो सज धज कर वैसे ही ओजान का जब तोड़ने पर तुली थी। मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इससे मज़ीद बात करना ना चाहता था, खदशा था बात बढ़ा डालेगा। सुन लें, आपके फ़ायदे की है। वो फिर से मलाइमत भरे लहजे में सरगोशी किए से पुकारी, जिस पर ओजान झुंझलाहट के संग वापस पलटा। तुम्हें किसने कह दिया कि ओजान दाइब अंसारी फ़ायदे और नुकसान का सोचता है? उल्टा इसके सवाल पर खामखा बिगड़ा। शायद अपनी दरमानदगी पर गुस्से का गिलाफ चढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखें झूठ, फरेब और धोखे से पाक थीं। वो ज़ीनू की रूह तक झांक लेती थी। मुझे लगा शायद आप सिर्फ मेरे मामले में ही नुकसान करने के कायल हैं। ज़ीनू से चुप ना रहा जा सका। उसकी बात का मफ़हूम वो समझना ही ना चाहता था। फजूल की बहस मत करो, जाओ यहाँ से। वो फिर से मुंह मोड़ गया। आंखें तभी चुराता था क्योंकि वो जान की रूह की आईना थी, जो सफ़ेद रंगी और बेदाग और शफाफ थी। वो अपनी रूह के अयां होने से हमेशा खौफ खाता था, और इस लड़की ने तो कब्ज़ा ही सीधा रूह पर किया था। मुझे तीसरा और आखिरी गिफ्ट भी सफ़ेद रंग का दीजिएगा, मुंतज़िर रहूँगी। बहुत बदलिहाज हूँ, मांग कर तोहफे ले रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, जाती हूँ। वो कहकर वहाँ से गई तो ओज़ान ने पलट कर ऐसी अजीब नज़र इस लड़की पर डाली जैसे वो दिमाग भी अपने बस में कर गई हो। क्या चीज़ है ये लड़की? मतलब मैं यहाँ इसे सर से उतारने के जतन करते बावला हो रहा हूँ और किस डिठाई से तीसरे गिफ्ट की फरमाइश कर गई है। मतलब इसने मुझे हाला का लड़का समझ रखा है जो फरमाइशें करके चली जाती है। या खुदा मुझे सब्र दें। ओज़ान की हंसती तहस नहस किए वो हवेली के अंदर भी चली गई। और दी क्लेवर कमेलियन बेचारे पे जो ताब ही खाते आग बगोला होते रह गए। समझ ना आया कौन सी दीवार से सर दे मारे। मशाइम और अलमान की हवेली आमद पर कुछ अफराद खाना
کے چہرے اسپاٹ تھے، کچھ کے سنجیدہ اور کچھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ فیروز شمشیر کے اندر جو آگ برپا تھی، فی الحال وہ اذان کے ڈر کے سبب دبانے پر مجبور تھے۔ ایزل مریم سب سے زیادہ خوش تھیں۔ میشی کو علمان کے ساتھ خوش دیکھنا ان کی آنکھوں کی راحت بنا، جبکہ کنول نے بھی سسر صاحب کے مشن کے تحت میشی پر مصنوعی پیار اور لاڈ بر انڈیلے۔ ہاں، اوزان ان سب کے بیچ صرف سنجیدگی سے سب کو آبزرو کر رہا تھا۔ علمان اور مشائم کے لیے اس نے ایک ڈیسنٹ سا گفٹ بھی لیا، لیکن وہ ان کی روانگی کے وقت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے علمان سیال کچھ خاص پسند نہ تھا، لیکن مشائم کی خوشی اور جس طرح علمان سیال کے ساتھ وہ سج رہی تھی، اوزان نے اپنی سرد مہری بھی کم کی۔ دوسرا، علمان ایک سمجھدار اور سلجھا انسان تھا۔ جس طرح اس نے زینش کو لے کر اس روز وہ سب کہا، بھلے اوزان وقتی بہت برہم ہوا تھا، لیکن علمان سیال نے اس کے بقول اپنی طرف سے بھرپور دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ جبکہ سب ہلکی پھلکی باتوں میں مگن تھے، تلال ہی علمان سے اس کے مشنز اور ڈیوٹیز کے بارے بات کر رہے تھے۔ جبکہ دادا سائیں کو پتھر بنا دیکھے اوزان نے ان کو سرد نظر سے گھورا، جیسے ان کو معافی مانگنے کے لیے اکسا رہا ہو۔ جبکہ اوزان کی یہ گھوری کسی اور نے دیکھی ہو یا نہیں، زینش نے ضرور نوٹ کیا، اور جس طرح فیروز شمشیر کے چہرے کے رنگ بدلے وہ بھی زینش کے لیے دلچسپ تھا۔ یہ اوزان اپنے دادا سائیں کو عجیب سا گور کیوں رہے ہیں؟ ان کی ہر حرکت پر اسرار ہے زینو، تم اس بندے کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی۔ زینش ابھی حیران ہی تھی کہ شمشیر کی آواز نے زینو سمیت سب کی توجہ کھینچی۔ علمان میاں، مجھے پتہ ہے ہمارے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس روز جو رویہ اختیار کیا وہ واقعی غیر انسانی تھا۔ دشمنی اپنی جگہ پر اخلاق سے گرے اس فیصلے نے یقیناً تمہیں اور میری جان سے پیاری پوتی کا بہت دل دکھایا۔ کیا کرتا مجھ سے میشی کی بے وقوفی سہی نہ گئی، اوپر سے سیالوں کا خون دیکھ کر میرے اندر کی آگ جل اٹھی۔ میں تم دونوں بچوں سے اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں، امید ہے تم دو اس ناانصافی کے لیے مجھے بڑا سمجھ کر معاف کر دو گے۔ شمشیر کا جبراً شرمندہ ہوتا لہجہ وہاں ہر فرد کے لیے کسی لرزاں خیز دھچکے سے کم نہ تھا۔ سب کے ایک لمحہ تو منہ کھل کر رہ گئے، ایزل، مریم، تلال، دیان، یہاں تک کہ خود میشی حیرت میں تھی، اور علمان سیال کے چہرے پر شرر انگیز سا تاثر تھا، کیونکہ زینش کے علاوہ وہ دوسرا فرد تھا جس نے اوزان طیب کے گورنے کو بانپ لیا اور سمجھ گیا کہ اس وقت اس فسادی بڈھے کی گردن ان کے پوتے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آج سورج مغرب سے تو نہیں نکل گیا؟ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ دیان کی بڑبڑاہٹ پر زینش ہی پاس کھڑی تھی، بمشکل ہنسی روک پائی، جبکہ اوزان نے اسے اور دانت نکالتی روح نشین صاحبہ دونوں کو ایسا گھورا کہ فوراً شرافت سے واپس وہی پوز بنایا جو باقی سب کا تھا، یعنی ہونک۔ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے، مجھے چٹکی کاٹیں آئی جان، کیا یہ سچ میں وہی دادا ہیں؟ میشی نے پاس بیٹھی اماں سائیں کے کان میں جھکتے بڑبڑائی، جس پر دوسری طرف بیٹھا علمان بھی دبا سا مسکرایا۔ رویہ تو واقعی غیر انسانی تھا شمشیر صاحب، لیکن اب آپ اتنی منت سماجت کر کے معافی مانگ رہے ہیں تو ہم بھی دل بڑا کر لیتے ہیں، معاف کیا آپ کو، ہے نا مشائم علمان سیال؟ علمان نے مغرور ہوتے نہ صرف احسان جتاتے ہوئے معافی دی، بلکہ جس طرح اس نے مشائم کو پکارا وہ شمشیر کی رگوں میں شرارے ضرور دوڑا گیا۔ شمشیر کی اس وقت جو بے بسی تھی وہ صرف کنول اور اوزان جانتے تھے، جبکہ اوزان بہت مزے سے یہ سب دیکھ کر محظوظ ہوا۔ جی دادا، آپ نے میشی کو بہت ہرٹ کیا، لیکن اب آپ نے میرے کیپٹن سے سوری کر لیا ہے تو میں بھی معاف کرتی، پلیز اب کبھی ویسے گندے مونسٹر، میرا مطلب ہے ہونہار دادا مت بنیے گا۔ مشائم نے بڑی مشکل سے اپنی سلپ ہوتی زبان سنبھالی، جبکہ زینش اور دیان اب بھی دبا دبا مسکرائے۔ اوزان کو وہ اپنے سوا کسی اور کے ساتھ یوں مسکراتی ذرا نہ پائی۔ دیان اسے شاید کچھ کہہ کر ہنسا رہا تھا، تبھی وہ اتنی سنگین سچویشن میں بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ مجھے غصہ دلانے والے کام کر رہی ہے، اور اس دیان اریز کی بھی ٹیوننگ ہونے والی ہے، فضول انسان۔ اوزان نے سلگ کر سوچا، جبکہ زینش اس کی آنکھوں سے سمجھ گئی کہ اسے زینش کا یوں مسکرانا وہ بھی دیان کے ساتھ اچھا نہیں لگا، تو فوری سنجیدہ ہوئی۔ میں سب سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، میری وجہ سے میری پوتی کو اس کا فوجی مل گیا، ہا ہا ہا۔ شمشیر نے چول مارنے کی بھرپور کوشش کی، کہا لگایا، پر بیچارے تب شرمندہ ہوئے جب ان کی بات پر کوئی نہ ہنسا سوائے چہیتی کنول کے، اور اس درجہ مزیدار بے عزتی پر اوزان کی آنکھیں ضرور دادا کا سفید چہرہ دیکھ کر مسکرائیں۔ اور ستم یہ کہ زینش نے یہاں بھی اس شاطر کمیلین کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور جب اس زینش کی آنکھیں خود پر محسوس ہوئیں تو فوراً وہ واپس چہرے پر سختی سے جا لایا۔ سب خوبصورت ہو ہی گیا ہے تو کیوں نہ میں بھی اس دلکشی کو ایک خواہش سے بڑھا دوں؟ اگر بابا سائیں آپ میرے اس فیصلے کی مخالفت نہ کریں تو ممکن ہے میں بھی آپ کو معاف کر دوں۔ ایزل مریم نے آنکھوں کے اشارے کے سنگ اوزان سے اجازت لی، جبکہ ان کی تمہید پر سب ایک بار پھر متوجہ ہوئے۔ ہاں بہو، کہو کیا چاہتی ہو؟ فیروز نے ناگواریت بھرپور دباتے کشادہ دل والا بننے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ اوزان کی نظر اب دادا پر تھی، وہ ان کو لگنے والی آگ کا منتظر تھا۔ برسوں کی دشمنی نے آج تک صرف دکھ ہی دیے، میں چاہتی ہوں یہ رنجشیں ہماری اگلی نسل تک منتقل نہ ہوں۔
اسی تحت میں علمان سے دیان کے لیے اس کی بہن پنار کا رشتہ مانگتی ہوں اور چاہتی ہوں یہ میری خواہش اپنی فیملی کو بتائے اور اس کے بعد ہم پوری ریت روایت کے سنگ پنار بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئیں۔ ایزل مریم کی اس بات پر ہر فرد کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر سفید پڑا، جبکہ فیروز شمشیر کی آنکھوں میں لہو اترا، لیکن ایک بار پھر اذان کے سبب وہ ضبط کر گئے، جبکہ علمان اس بات پر ضرور شاک تھا اور دیان آریز کی دھڑکنیں تھمی ہوئی تھیں۔ لو گئی بھینس پانی میں۔ اللہ اللہ میرے پیارے سسر تو پھٹ ہی نہ جائیں ضبط کر کر کے، یا ان کی کوئی دماغی رگ ہی نہ پھٹ جائے۔ واہ منوز بابی، آپ نے تو سیدھا سسر جی کے نازک مقام پر ہی لات مار ڈالی۔ ہاں مزیدار ہے یہ سب۔ کنول اس وقت سب سے زیادہ انجوائے کر رہی تھی اور اذان بھی، کیونکہ فیروز واقعی کسی بپھرے ریچھ کی مانند تھے۔ بس نہ چلا ایزل مریم اور دیان کا گلا گھونٹ دیتے، جبکہ علمان تو کنفیوز ہی تھا کہ ایزل مریم صاحبہ کے اتنے مان کے بدلے کیا کہے، حالانکہ وہ بھی فیروز شمشیر کی دبی دبی حقارت بھانپ رہا تھا، جبکہ زینش کی دھڑکنیں بھی تھمی ہوئی تھیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ایزل آنٹی، گھر جا کر یہ سب ڈسکس کروں گا، پھر ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ آپ کی خواہش اور محبت بہت اہم ہے میرے لیے۔ دیان جیسا سلجھا اور بہترین لڑکا میری بہن کے لیے یقیناً بہت مناسب ہے، لیکن سیال خاندان کے بڑے ہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوا میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ علمان نے مصالحت کے سنگ مناسب جواب دے کر بات سمیٹی، ورنہ اسے بھی خدشہ تھا کہیں شمشیر صاحب پھٹ ہی نہ جائیں۔ ایزل مریم کے ساتھ دیان بھی حفیف سا مسکرایا اور زینش بھی سہما ہوا سا مسکرا دی، ڈر بھی رہی تھی کہ پھر سے اذان گور نہ دے۔ چلیں بھئی، اسی مزیدار سی بات پر کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ کنول نے ہی یوں بڑے بن کر سب کو متوجہ کیا جیسے وہی سارے لنچ کا انتظام کر کے بیٹھی ہو۔ خیر اس کی اس منافقت پر کوئی یقین نہ کر سکا۔ لنچ کے دوران بھی شمشیر سے کھانا نگلنا مشکل رہا، بس وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ دونوں دفعہ ہوں اور وہ اذان کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی گردن ہی تن سے جدا کر دیں۔ میشی خوش تھی اور علمان بھی اسے دیکھ کر خوش تھا۔ لنچ کے بعد سب نے چائے پی اور پھر علمان نے اجازت طلب کی۔ ایزل مریم نے ڈھیروں تحائف، لباس، مٹھائی، حلوہ جات اور موسمی پھل ریت رواج کے مطابق علمان کی گاڑی میں رکھوائے۔ وہ کہتا رہا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، مگر ایزل مریم نے اس کی ایک نہ سنی اور جاتے ہوئے میشی کو ڈائمنڈ کا بہت پیارا سیٹ اور علمان کو گولڈ کے کف لنکس گفٹ کیے جو اذان کی طرف سے تھے، مگر اس نے آئی جان کو یہ سونپے کہ وہ ان دو کو اپنی طرف سے دیں۔ اس کے علاوہ بھی دونوں کے لیے بہت سے تحائف تھے اور آج میشی کو سب نے مسکرا کر جب اس کے کیپٹن کے ساتھ رخصت کیا تو اس کے دل سے پچھلی بار والی ہر بری یاد مٹ گئی۔ ان دو کے جاتے ہی شمشیر اپنے کمرے میں گیا اور کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ اذان نے سب کو اپنے اپنے کام لگنے کا سختی سے اشارہ کیے، دیان کو بھی ہاسپٹل روانہ کیا ہو جانے کی تاکید کی، جبکہ خود وہ کسی کو بھی تنگ نہ کرنے کا کہے دادا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اذان کو اندر آتا اور دروازہ لاک کرتا دیکھ کر وہ کسی پاگل سانڈ کی طرح نہ صرف اس کی طرف آئے بلکہ گریبان سے اذان کو پکڑا۔ یہاں تک آنے کی اجازت اس نے دادا سائیں کو ہرگز نہ دی تھی، تبھی ایک ہی جھٹکے سے دادا کے ہاتھ کو فولادی قوت کے سنگ اپنے گریبان سے جھٹک کر دور کیا۔ یہاں تک مت آئیے گا ورنہ خون خوار ہو جاؤں گا۔ اذان کی دھمکاتی زہریلی ٹون پر وہ اپنی لہو ہوتی آنکھیں اس پر جمائے گھورے۔ بس نہ چلا اس کا کلیجہ چبا لیں۔ تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، ان دو ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مزید کوئی رشتہ داری ہوئی تو سب کو ٹکڑے کر دوں گا۔ اپنے وارث کے لیے کیا اب میں سیالوں کی لڑکی لاؤں؟ ہرگز نہیں، اور مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا لاڈلے، ورنہ پہلے ان ہاتھوں سے تم ضائع ہوگے۔ دادا سائیں کی حالت واقعی اس وقت قابل ترس تھی، شکاری کتے کی طرح ناک کے نتنے پھولے تھے، چہرہ سرخ ببول۔ تبھی اذان نے ان کو شانوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ریلیکس کیا۔ ابھی وہ دادا کے پاگل ہونے کو کہاں افورڈ کر سکتا تھا۔ چل دادا سائیں، ان کی لڑکی لا کر ہمیں کون سا نقصان ہوگا، الٹا سیالوں کی کمزوری ہتھے لگے گی یار۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی غلطی کا مداوع ہو۔ اگر وہ لوگ بپھرے تو میشی کے ذریعے ہماری راتوں کی نیند اجاڑ دیں گے۔ جب پنار اس گھر کی بہو ہوگی تو وہ نہ تو میشی کو تکلیف دیں گے بلکہ کوئی پنگا بھی نہیں لیں گے۔ آپ کیا مجھے اتنا بے رحم سمجھتے ہیں یار؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پوتا کتنا دور اندیش ہے۔ اذان نے جس مہارت سے اس باولے شخص کی برین واشنگ کی وہ خود شمشیر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر گئی۔ وہ اسے عجیب نڈال نظروں سے گھورنے لگے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو اذان؟ فیروز شمشیر حل کے بل داڑے۔ سوچیں جب سیال خاندان کی لڑکی ہمارے خاندان میں ہوگی تو ان لوگوں کو بھی کتنی تکلیف دے پائیں گے۔ وہ لوگ عورتوں سے گھر کا انتقام نہ لیں، بھئی ہمارے کس نے ہاتھ باندھے ہیں؟ سمجھے کچھ میری بات؟ ہمارے ہاتھ اور منہ کیا کوئی بند کر پایا ہے پیارے دادا سائیں؟ اذان کی مہارت کا اثر تھا کہ فیروز کی سدھ بدھ ہی تباہ ہوئی۔ وہ واقعی اذان کے بہکاوے میں آیا تو آہستہ آہستہ افشار خون واپس گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو مجھے چکر تو نہیں دے رہا اذان؟ تو کیا کر جائے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دادا کے خوفزدہ و بدحواس ہونے پر اذان من ہی من میں ان کے بولے پن پر مسکرایا اور بڑے پیار سے دادا کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرے مسکرایا۔
ارے دادا سائیں، میں اپنے استاد کو آخر کتنے ہی چکر دے سکتا ہوں، آپ گرو ہیں میرے، آپ سے ہی تو سب سیکھا ہے، چل کریں کیوں اتنا خون سکھا لیا؟ بے فکر ہیں یار، وہ لوگ اول تو اپنی بیٹی دیں گے نہیں، دے دی تو ہم ہیں نا، اس لڑکی کے ناک میں دم کر کے سیال خاندان کو اذیت دینے کو، ہر چیز میں اپنا فائدہ، اپنا سکون ڈھونڈنا چاہیے۔ لگتا ہے آپ کی ان شیطانی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، آپ کے حصے کی بے غیرتی، بے ایمانی بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ اذان کا لفظ اس بے وقوف شخص کو آئینے میں نہ صرف اتار گیا، بلکہ جس طرح اذان نے اس شخص کے غصے کو اسی میں دفن کیا، وہ واقعی داد کا مستحق تھا، اور آخر پر دونوں ہی حواست سے ہنس پڑے۔ تو واقعی میرا پوتا ہے اذان دائب، دل خوش کر دیا لاڈلے، اب سمجھ آئی تمہاری کمینگی، ہاں ہاں دادا کا یوں ہی نام روشن کرتے رہو، چلو جاؤ اب کسی کو بھیجو آ کر میرا تہس نہس کمرہ ٹھیک کرے، خواہ ہاں اتنا خون جلا لیا۔ دادا کو مطمئن دیکھ کر وہ بھی پوری فرما برداری دکھاتا ہنس کر کمرے سے تو نکلا، پر دروازے میں رک کر اکیلے ہی مسکراتے دادا کو دیکھ کر اذان نے بمشکل ہونٹ بھیج کر زہر ہن مسکراہٹ دبائی۔ میں آپ سے 100 ہاتھ آگے کا کھلاڑی ہوں دادا سائیں، آپ کی یہ جلن کم کی ہے لیکن اس کی شدت بڑھے گی، اور پھر آپ یہ بات جانیں گے کہ اذان دائب آپ کا گرو ہے، بے گناہوں کو پاگل وحشی بنانے والا خود بھی پاگل وحشی ہوگا۔ یو آر سو اسمارٹ کمیلین، تم آسکر کے حقدار ہو، پتہ نہیں ابھی تک اس سے محروم کیوں ہو؟ میرے دادا بہت معصوم ہے، سو انوسینٹ۔ آج جو چمک اذان دائب کی آنکھوں میں تھی وہ کسی کو بھی فنا کر سکتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ خود کبھی کبھی اپنی حقیقت جان کر دہل جاتا، وہ کمیلین تھا جسے زندہ رہنے کے لیے یوں ہی رنگ بدلنے تھے ورنہ وہ مر جاتا۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کوئی واقعی شاطر عام انسان سے 35 درجے ماہر سوچنے کی صلاحیت کا مالک تھا، ایک تیر سے اپنے ہر شکار کو تلف کر دینے کا چیمپئن، بس ہارا تو ایک معاملے میں عشق کر بیٹھا۔ خائے واٹ؟ پنار کو زینش نے روم میں آتے ہی جب ساری سچویشن بتائی تو وہ جو آج کافی دن بعد ٹائم نکال کر سیلون آئی اتنی زور سے چیخی کہ اس کا نیل آرٹ کرتی پارلر والی لڑکی بھی ڈر گئی۔ مسکین سی مسکراہٹ پنار نے سے دی جیسے معذرت کر رہی ہو، پر وہ کام مکمل کرتے ہی وہاں سے گئی۔ ہاں نا، میں تو خود صدمے میں ہوں، یہ سب چٹکی بجا کر کیسے ہو گیا پنار؟ ایسا لگتا ہے اس حویلی میں سب ہی پر اسرار ہیں۔ زینش کی بات سنے وہ بھی اٹھ کر اپنا بیگ لیے سیلون سے باہر نکلی، اور ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ آج اس کا موڈ ڈرائیونگ کا تھا۔ اس چھچھندر باولے زرافے کی ہمت کیسے ہوئی بنا اظہار کے رشتہ بھیجوانے کی؟ مجھے بھی نک چڑی کہا تھا نا اس نے، ایسا رائتہ پھلاؤں گی کہ یاد کرے گا، کوئی ہاں نہیں ہونے والی ہماری طرف سے۔ اس دھیان کے بچے کو بیچ میں نہ لٹکایا تو میں بھی پنار سیال نہیں۔ پنار نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہی فون سپیکر پر ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ زینو اس کی کوفت پر دبا دبا مسکراتی کیوٹ لگی اور ہلکان الگ ہوئی، کیونکہ اللہ اللہ کر کے تو اس کی دیورانی بننے کے چانس جگے اور یہ لڑکی ضد میں سب بگاڑ نہ دے۔ اب کیا مسئلہ ہے پنار؟ شادی سے زیادہ بڑا اظہار ہوتا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے دھیان بھائی تم سے اپنی فیلنگ کا اظہار شادی کی بات کرنا چاہتے ہوں۔ زینش نے اسے سمجھانا چاہا پر پنار اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اچھا تمہاری بھی تو ہوئی ہے اذان صاحب کھڑوس ٹیلے سے، کیا اظہار؟ کوئی قربت ملی ان کی؟ شادی سے پہلے کرتا اظہار تو میں خود کو ریڈی کرتی، منہ پھاڑ کر لڑاکے تیارے سے راج دلارا بننے کے جو دیان صاحب کے ارادے ہیں اس میں سے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گی، اور تم میری سائیڈ ہو، خبردار اپنے سسرالیوں کی حمایت کی۔ پنار کی گھسیل جھنجھلاہٹ بھری باتوں پر وہ مسکرائی، اور پھر کل رات وہ نہ جانے اذان کے کتنے پاس رہی ہو اس کا سوچ کر ہی زینو کے رخسار دہک گئے۔ کل میں اذان کے ساتھ تھی۔ زینش کی پرحیا سرگوشی نے پنار کو ساکن کر کے رکھ دیا۔ کیا سچ میں وہ تمہیں اپنے روم میں کب لائے؟ زینو میرے بیوی بچے، تم نے ان کو کہیں بہکنے تو نہیں دے دیا بے وقوف دیوی؟ پنار کو گویا سوچ کر ہی ٹھنڈے پسینے آئے۔ ہاں پنار تم بھی نہ، وہ بہکتے نہیں ہیں، بہت مضبوط حساب کے مالک ہیں میرے اذان۔ زینو صاحبہ کی بات پر پنار کو چھوٹا سا ہارٹ اٹیک میرے اذان پر آیا تو وہ برا سا منہ بنا گئی، اتنی جیلسی ہوئی کہ بتان سکنی ناممکن تھی۔ میرے اذان، چپیڑ نہ کھا لینا، آئی بڑی محبت کی دیوی، خبردار جو تم نے اس کھڑوس کو فری کیا، جب تک وہ انسانوں کی طرح نہ ہو جائیں کس بھی مت کرنے دینا، ورنہ میں تمہاری جان آ کر خود نکال دوں گی زینو۔ خیر اس سے پہلے کال سینٹر والے ہماری یہ بے باک گفتگو سن کر ہمیں بلاک کریں، مجھے یہ بتاؤ اس بات پر گھر میں ری ایکشن کیسا آیا؟ پنار کی دھمکی زینش کو خوفزدہ کر گئی، یہ لڑکی اس کی جان نکال چکی تھی۔ سوال تو زینو کو سمجھ نہ آیا۔ کیا پوچھا؟ زینو کی غائب دماغی پر پنار کا دل چاہا گاڑی ہی کہیں دے مارے۔ آج وہ خود ڈرائیونگ کیا کرنے بیٹھ گئی، ایسی ہولناک خبریں سن کر اس کے ہاتھ ویسے ہی کپ کپا گئے۔ تمہارا سر، تم اذان جی کی تسبیح کرو، اسی جوگی رہ گئی ہو،
चलो बंद करो फ़ोन, मैं जाकर मामला जान लूँ, फिर करती हूँ तुमसे बात। और मेरी धमकी को खाली धमकी ना समझना ज़ीनू। पिनार को जो गुस्सा था वो बेचारी मस्कीन सी सहेली पर निकला, लेकिन वो तब भी फ़ोन बंद किए हंस दी। पिनार की बातों ने ज़ीनू का सही मानों में हल्क सुखाया। वही मीशी की ना थमती मुस्कुराहट को गाहे बगाहे तकते अरमान ने भी ड्राइविंग के बीच ही मीशी को निहारना जारी रखा। ऐसे मत मुस्कुराओ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है मशाइम। अरमान के वार्निंग पर वो बौखलाकर उसे देखने लगी। सॉरी ना, एक्चुअली मैं बहुत 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 खुश हूँ। दयान पिनार आपस से बहुत प्यार करते हैं। कैप्टन प्लीज़ आप घर में सबको मना लेना, प्लीज़ प्लीज़। मीशी की बात सुनकर अरमान ने हफीफ सी हैरत और संजीदगी इख्तियार की, मगर इससे पहले वो कुछ कहता मीशी को अपना फेवरेट गोलगप्पे का स्टॉल दिखा तो वो फ़ौरन दबा सा चीखी, जिस पर अरमान ने घबरा कर गाड़ी को ब्रेक लगाई कि पता नहीं इस नमूनी को कहीं कुछ काट गया है। चीही क्यों? अरमान ने गर्दन मोड़े से देखा, जो सड़क किनारे गोलगप्पे के ठेले को ललचाई नज़रों से देखती अरमान को भी हंसने पर मजबूर कर गई। प्लीज़ सिर्फ 2 दर्जन ले दें, नहायत मस्कीनों की तरह वो बोली। और 2 दर्जन पर अरमान ने उसकी नाक पकड़े दबाई और बिना कोई इतराज़ किए गाड़ी का डोर ओपन किए बाहर निकला और मोहतरमा की फरमाइश पर 2 दर्जन तो नहीं पर 18 दत गोलगप्पे लगवा कर खट्टे पानी और करारी चाट के संग बहुत बनाने का कहे साबत ही लेकर आया। और इस ठेले वाले ने बाकायदा उसे ट्रे दी। मीशी ने गोलगप्पों को देखकर खिलखिलाकर अरमान को देखा। प्लीज़ जल्दी से बना कर दें, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरमान हर साबित गोलगप्पे में उंगली से सुराख करके इसमें चाट भर कर इसे थमाने लगा और मशाइम की स्पीड पर दबा दबा मुस्कुराया। वो इस कदर रग़बत से खाती इसे बहुत क्यूट लगी। अभी तो तुम इतने हैवी पाए खा कर आई हो, गोलगप्पों को कहाँ डाल रही हो लड़की? अरमान खुद हैरान था कि वो 2 मिनट में तकरीबन 12 गोलगप्पे चट कर चुकी थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं बहुत खाती हूँ। आपके घर आकर तो मैंने बड़ी शराफत दिखा रखी, वरना आपके घर का महीने का राशन ख़त्म हो जाता अब तक। हाँ हाँ, आप भी खाएं, बहुत यम्मी है। दीनू भी मुझे हर वीक इन अंकल के हाथ के फेमस गोलगप्पे खिलाने लाते थे। मशाइम को खाता देखकर ही अरमान को लगा उसका पेट फट जाएगा, जबकि मीशी ने जब उसकी तरफ बढ़ाया तो अरमान ने इनकार ना किया, उसके खिलाने पर खा भी लिया और इंजॉय भी किया, क्योंकि गोलगप्पे वाकई क्लासी और हाइजेनिक थे। इतनी सी हो, ये खाना जाता कहाँ है? मैं तो शॉक्ड हूँ तुम्हारी भूखों वाली स्पीड पर। अरमान ने भी इसे तकने के बीच शरारत से कहा, जिस पर वो हंसी। हाँ हाँ, बस क्या करूँ, फिरकी की तरह फिरती घूमती ही इतना हूँ कि सब खाना एनर्जी बन जाता। मुझे ना अगर हफ्ते में गोलगप्पे ना खिलाए जाएं तो मुझ में विटामिन गोलगप्पू की कमी हो जाती है। और इस मासूमियत और शरारत पर इस वक्त आमादा थी। उसकी ये हंसी, ये अटकेलियाँ अरमान सयाल को पागल कर सकने की अहलियत रखती थी। तुम्हारी एनर्जी अब बहुत अच्छे से वेस्ट हुआ करेगी, शादीशुदा जो बन गई हो, फिर तुम्हें फिरकी की तरह यहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। अरमान के मानी है इस जुमले को। ना सिर्फ वो सुनती मुस्कुराहट रोक गई, बल्कि मफहूम समझते ही उसके गाल दहक गए। जिन गोलगप्पों को वो धड़ल्ले से कत्ल कर रही थी वो हल्क से उतारने भी मुहाल हुए। उसका दिल चाहा अरमान सयाल की नज़रों से छुप जाए, तभी बस नज़र ही घुमा पाई। क्या कुछ ज़्यादा चीज़ी जुमला कह दिया है मैंने? सॉरी। अरमान उसके घबराने बल्कि कपकपा सा जाने पर फौरी संजीदा हुआ और मशाइम का हाथ अपने हाथ में लिया। वो अब भी संभल ना सकी, लेकिन अरमान सयाल के दिल को राहत ज़रूर मिली कि मशाइम और उसके अरमान के बीच जुड़ते रिश्ते का हर तकाजा पता है। बहुत ज़्यादा कैप्टन, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इस जगह आपको किस भी नहीं कर सकती कि आप जब सॉरी करते हो तो मुझे आप पर बहुत प्यार आता है। अब मज़ीद नहीं खा सकूँगी, दिल घबराने लग गया है। मसूफ़ा का दिल नहीं, पेट दुखने लगा था, क्योंकि ठूस ठूस कर ये तो होना था। अरमान उसकी चालाकी पर शरीर सी हंसी हंसता बाकी बचे गोलगप्पे खुद खाने लगा। दिल मेरे चीज़ी जुमले की वजह से नहीं, इस कदर नॉन स्टॉप खाने से घबरा रहा है। अभी तो मैं आधा दर्जन कम लाया था। हाँ हाँ मशाइम, तुम मुझे संजीदा पूरी ज़िंदगी ना होने दोगी। चलो घर तुम्हें सौंफ वाली चाय पिलवाता हूँ, हाजमा ना ख़राब कर लेना मशाइम। अरमान का सिर छेड़ना और यूं जताने पर मीशी साहिबा गुब्बारे से मुँह फुला गईं, जबकि अरमान हंसता हुआ बर्तन वापस देकर और पेमेंट किए जब वापस आया तो वो इसी तरह फूले रुखसारों के संग खिड़की से बाहर झांक रही थी। और अरमान सयाल के लिए इस होश रुबा से नज़रें हटाना जान जोखिम का काम हुआ और ड्राइविंग भी मुहाल होकर रह गई। चिंगारी तो लग गई। हैरत है ओजान लाला ने दादा साईं को काबू कैसे कर लिया, मुझे तो सदमा हो रहा है। दयान, एज़ल, मरियम और तलाल शाम के इस वक्त लान में बैठे हैरत ज़दा थे। फ़िरोज़ शमशेर अंसारी जो किसी आइटम बम की तरह फटने के दहाने पर थे, बड़े अच्छे मूड में कुछ देर पहले वापस अपने सियासी चीलों की तरफ निकले और इस पर पुरअसरार मामले पर तलाल, एज़ल, मरियम और दयान का दिल हैरत कदमों में उतरा था। इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी जब तक मैं इससे पूछ ना लूँ चैन ना आएगा। कहाँ है लाडला आपका भाभी जान? तलाल की अकल ये तस्लीम ही ना कर पा रही थी कि सब बिना फसाद के क्यों सेटल हुआ।
یہ رہا میں، فرمائیں کیا الجھن درپیش ہے؟ اپنی بالکنی میں کھڑا وہ محظوظ مسکراہٹ کے سنگ نیچے لان میں بیٹھے 3 ہلکان سے نفوس سے مخاطب تھا۔ نیچے آ کر بات کرو نواب زادے، یہ تم نے بابا سائیں کو کون سی بنگ کی گولی دی ہے؟ اوزان، تمہاری یہ حرکتیں ہم سب کو ڈرا رہی ہیں۔ اسے بڑے اچھے موڈ میں مست سا دیکھ کر طلال بگڑے، جبکہ وہ اس شام کی سہانی سی ٹھنڈی ہوا سے لطف لیتا تا حد نگاہ پھیلی خوبصورتی سے ہم کلام تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے ڈرا کر، کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے ناکام عاشق صاحب، گٹلیاں گننے کا بیکار کام رہنے دیں، بنگ کے ساتھ افیم کی پھکی بھی دوں گا ابھی، چل موسم انجوائے کریں۔ اوزان کے اس غیر سنجیدہ دماغ گماتے جواب پر وہ تینوں ہی منہ بسوڑ گئے، جبکہ دھیان ضرور مسکرا دیا۔ اوزان ان کو غیر واضح سی الجھن میں ڈالے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ واقعی عام انسان نہیں ہے، آج تو مجھے بھی یقین آ گیا کہ لالا کمیلین کے بھی باپ ہیں۔ آپ دونوں بھی بے فکر رہیں، وہ کہتے ہی نہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ دھیان کو بھی دل سے سکون سا ملا تو اس نے چاچو اور بڑی امی کی الجھن بھی دور کی، جبکہ ان دو کے دل اوزان کی حرکتوں سے ایک جیسے دہلے ہوئے تھے۔ وہیں اوزان روم میں آیا تو اسی وقت زینش اپنے دھیان میں اس کے کمرے میں آئی، مگر اوزان کو دیکھ کر اس کے قدم گھبراہٹ کے سبب تھمے۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ اوزان نے اس کی بے تکلفی پر فوری بگڑ کر پوچھا۔ چین، وہ اس وقت آئی جان نے مجھے کوئی اور کام دے دیا تھا، تبھی اٹھا نہ سکی، کیا میں لے لوں؟ اوزان نے اس کو دیکھنے کے بعد مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر رکھی چین دیکھی اور اٹھا کر مٹھی میں لے کر لہرائی۔ اوزان نے ویسے ہی برہمی کے سنگ اس کی طرف چین بڑھائی تو زینو نے اپنی ہتھیلی کھولی اور چین اس کی ہتھیلی میں گر کر سمٹی جیسے ہاتھ سے ریت پھسلتی ہو۔ دونوں کی آنکھیں ملیں، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، نہ جانے کیوں دل اوزان کے ارد گرد بسنے پر آمادہ تھا۔ آپ کو میرا دھیان بھائی کے ساتھ ہنسنا پسند نہیں آیا؟ زینش کے سوال پر اوزان نے سرد سا گھورتے زینو کو دیکھا ہی یوں کہ وہ فوری ڈر کر آنکھیں جھکا گئی اور اس سے پہلے بنا جواب لیے ہی پلٹ جاتی۔ اوزان نے اس کی بازو پکڑے روکا بھی اور اسی طرح جکڑے اپنے سامنے پلٹایا جو ایک بار پھر سہمی لگی۔ تم جس مرضی کے ساتھ ہنسو، اکیلی ہنسو، پاگلوں کی طرح ہنسو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اب اگر تم نے مجھ سے یہ پل پل فضول سوال کیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک دن گزرنے والا ہے، خود کو خوش فہمی اور فریب میں مبتلا مت کرو۔ کل 6 بجے تک اگر وہ دونوں نہ آئے تو فیصلے کا اختیار اوزان دائب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسے خوش دیکھ ہی نہ سکا، تبھی تو اپنے بے رحم فیصلے کا ڈر پھر سے اس نے زینش پر قہر کی طرح طاری کیا۔ جو چمک اس کی آنکھوں میں صبح سے تھی وہ اوزان کی متنفر نظر اجاڑ گئی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوئی تو اوزان کو لگا اس میں لمحہ لگا کر اتر جائے گی۔ آپ کے ہاتھ میں تو آپ کا اپنا اختیار نہیں، مجھ سے جڑا فیصلہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہوئی، جس تکلیف کو میں کچھ دیر بھول گئی تھی وہ یاد دلا کر آپ کو بہت خوشی ملی ہوگی۔ 2 دن تو مانگے تھے، کیا آپ مجھے یہ 2 دن بھی خوش نہیں دیکھ سکتے مسٹر کمیلین؟ کیا آپ کے سینے میں دل کی جگہ پتھر نصب ہے؟ بولیں۔ اس سے اوزان کی سنگ دلی سہی نہ گئی تو پہلی بار وہ بھی تکلیف سے اس کو سنا گئی، جبکہ اوزان دائب کیا کہتا کہ زبان تو رہن ہو گئی تھی، تمہارے لیے میرے سینے میں رکھا دل بھی پتھر بن جاتا ہے، سمجھی؟ اوزان نے پورے یقین سے جھوٹ زینش پر انڈیلا اور زینو کا دل چاہا اس شخص کو جھنجھوڑ دے۔ کیوں میرے لیے یہ خاص مہربانی کیوں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ساری نفرت میرے لیے جمع کر کے رکھی تھی کہ میں آؤں اور آپ میرے دل پر اسے تیزاب کی طرح انڈیل دیں؟ تو اس ناانصافی پر تڑپ اٹھی اور اوزان نے نظریں چرانی چاہیں، مگر وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کیے اس سے ابھی بھی حساب چاہتی تھی۔ اوزان نے اس کی اس جرأت پر اپنے رخسار سے لگی زینش کی ہتھیلی نہ صرف جھٹک کر ہٹائی بلکہ اس کی ہاتھ سے اس کو بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ وہ اوزان کی ایسی تابناک نظر سے جھلس کر رہ گئی۔ اس لیے کہ میرے پاس دینے کو صرف نفرت، غصہ اور تکلیف ہے، مزید تمہیں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اب چلی جاؤ یہاں سے ورنہ پچھتاؤ گی اس حدود میں آنے پر۔ اوزان نے اسے حقارت سے کہتے بازو جھٹک کر نہ صرف دور کیا بلکہ منہ بھی پھیر لیا، جبکہ زینش کی آنکھ سے بے اختیار آنسوؤں کی نمی گل کر رخسار دہکا گئی۔ مر تو سکتی ہوں لیکن آپ سے جڑے کسی معاملے میں زینش پچھتا نہیں سکتی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعی مجھے غلام بنا کر ہی لائے تھے۔ غلطی میری ہے جو اپنی حیثیت بھول گئی تھی کہ آپ کی قیدی ہوں۔ کچھ چاہ بیٹھنے کا دور، مجھے تو کھل کر سانس لینے کا بھی اختیار نہیں۔ اب نہیں بھولوں گی۔ اس شخص کے دل پر زخم لگاتی اس کی روح میں اپنی اذیت سے شگاف ڈالے وہ اپنی مٹھی میں اپنی چین کے ساتھ ٹوٹے دل کے ٹکڑے بھی سنبھالتی وہاں سے چلی گئی اور اوزان دائب انصاری کو اپنے آپ میں بہت بری طرح جکڑ گئی، جس سے نہ صرف سانس لینی مشکل ہوئی بلکہ اسے پہاڑ جیسی کربناک رات آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے آج کی ناانصافی پر وہ زندہ بھی رہتا یا نہیں۔ خود سے تو نہیں، تمہیں اپنی قید سے ضرور آزاد کر دوں گا زینش۔ خود سے نہیں کر سکتا، تم میرے اندر روح کی جگہ بسی ہو، یہ آزادی صرف موت دے پائے گی تمہیں مجھ سے۔
دبے دبے سانس کے ساتھ اذان طیب انصاری نے جب یہ فیصلہ لیا تو اس کی سنہری آنکھیں جہنم کی مانند سلگ گئیں۔ علمان نے پنار کے رشتے والی بات فوری ڈسکس نہ کی بلکہ شام بابا کے آنے کا انتظار کیا، جبکہ پنار نے بھی لالا سے بات کی، مگر وہ فی الحال اسے کچھ کہنے سے روک گیا، یہ کہہ کر کہ جو بات ہوگی وہ بابا کے سامنے ہوگی۔ شام 7 تک جب جواد سیال گھر آئے تو سب لاؤنج میں جمع تھے۔ مشائم خود ہی کمرے میں رہی کیونکہ علمان نے اسے فی الحال اس میٹنگ میں بس اس لیے شامل نہ کیا کہیں اس پر پھر سے اماں سائیں کوئی واویلا مچا کر مشائم کا دل نہ دکھا دیں۔ وہ خود بھی آتے ہی چینج کر کے بکس لے کر بیٹھ گئی کیونکہ کل یونی جانا تھا۔ علمان نے یہ بات بڑے تحمل سے بابا اور ممی کے سامنے رکھی، جبکہ پنار جو کافی صبر و تحمل کا دامن تھامے بیٹھی تھی مزید چپ نہ رہ سکی۔ ممی بابا کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے میری طرف سے کھرا اور صاف انکار ہے، مجھے دیانہ ریس سے شادی نہیں کرنی۔ علمان کو جن کے ری ایکشن کا ڈر تھا وہ سرد سی خاموشی اختیار کیے تھے، جبکہ جس کے راضی ہونے کا یقین تھا وہ منہ پھاڑ کر نہایت غصے کا انکار تھما گئی۔ تم چپ کرو گی پنار؟ تم سے نہیں پوچھا فی الحال، سو دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے۔ علمان نے نہایت برہمی سے پنار کو تکتے ڈانٹا، جس پر وہ لالا کی ڈپٹ پر منہ بسوڑ گئی۔ میں پہلے ہی وہاں کی لڑکی لا کر ماتم کر رہی ہوں اور اس موصوف کا نیا شوشہ سنے۔ کیوں بھئی ہم پنار کا رشتہ کیوں دیں انصاریوں کو؟ ایسے کون سے اچھے اور نیک کام کیے انہوں نے کہ ہم اسے رشتہ داری کو ثواب سمجھے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کہا مشائم کو، لیکن کیا بھروسہ ہے وہ میری بیٹی کی زندگی اجیرن نہ کریں گے؟ فائزہ اور عریض کے ساتھ جو ظلم فیروز شمشیر نے کیا اس کے بعد اس شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے؟ عائشہ سیال کا غم و غصہ آتش بن کر پھٹا، جس پر پنار ضرور ان کی بات سے الجھی۔ فائزہ اور عریض کے ساتھ آخر کون سا ظلم ہوا کہ ممی نے یہ ذکر کیا؟ پنار کا دل عجیب سی بے کلی میں مبتلا ہوا۔ وہ ان کا آپسی معاملہ تھا، پرانے گڑے مردے مت اکھاڑو عائشہ، وہ باپ تھا عریض انصاری کا، ہمیں اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس وقت بات ایزل مریم کے خلوص ان کی محبت کی ہے، جس کے سنگ انہوں نے دیان کی ماں بن کر پنار کا رشتہ مانگا، اور ایزل مریم کا جہاں نام آ جائے وہاں بحث ختم ہو جاتی ہے، اور یہی چیز مجھے یکدم انکار سے روک رہی ہے۔ اور پھر دیان عریض کہ اس رشتے میں پسندیدگی جان کر میرا دل مزید بوجھل ہوا۔ وہ انصاریوں کا خون صحیح پر اتنا برا بھی نہیں ہے، کامیاب ہے، اچھا برا جانتا ہے، اور پھر اگر وہ اپنے باپ کی طرح انصاف پسند ہے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ جواد سیال تو آمادہ لگ رہے تھے، لیکن عائشہ سیال کی حقارت میں یہ معاملہ اضافے کا سبب بنا، جبکہ پنار کا دل عجیب سی تکلیف کا شکار تھا۔ وہ الجھ رہی تھی، بظاہر تو منہ سے انکار کر دیا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو دیان عریض کے علاوہ کسی کا نام بھی تا دم آخر قبول نہ کرنے والا تھا۔ آپ سب پر ان انصاریوں نے کون سا جادو کر دیا ہے؟ جواد آپ وہی ہیں کیا پہلے والے جو زینش کے اس خاندان میں جانے پر سب سے زیادہ تکلیف سے گزرے؟ اب آپ اپنی بیٹی بھی اسی جہنم بھیجنے کا کہہ رہے؟ آپ سب کا دماغ الٹ گیا ہے شاید۔ عائشہ نے بنا کوئی لحاظ و مروت دکھائے اپنا غصہ دکھایا۔ انہیں سب ہی پاگل لگ رہے تھے، لیکن علمان ضرور بابا کی دور اندیشی بام چکا تھا کہ وہ یہ سب کس لیے کہہ رہے ہیں۔ زینش کو اس گھر میں سب سے زیادہ پیار ایزل مریم اور طلال ہی دے رہے ہیں۔ مانتا ہوں ماضی بہت کربناک تھا، لیکن خون کی کشش کے آگے ہر جذبہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں جب زینو سچائی جانے گی تو سب سے زیادہ نفرت انہی لوگوں سے کرے گی جن کی آج کل گرویدہ ہے۔ لیکن ہم سب بہتر کرنے کی ایک کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپسی رشتے جڑ جائیں تو حقیقت پر مبنی قیامت جب برپا ہو تو ہم سب اتنی تکلیف اٹھانے سے بچ جائیں جو زندہ تر غور کر دیتی ہے۔ وہ لوگ بے حس سے ہی، ہم تو آج بھی رحم دل ہیں، اور یہ رحم دلی کیا ہمارے دلوں سے آج تک کوئی نوچ سکا؟ ان بدبختوں کا گڑیا پر بہتان تک نہیں۔ یہ سچائی سب جانتے تھے سوائے زینش کے، جس کے نرم دل اور حساس روح کے سبب اسے ان تلخ حقیقتوں سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ یہ سچائیاں برداشت کرنے کے لائق نہیں تھی۔ سب جواد کی بات پر کرب زدہ چپ میں لپٹے تھے، لیکن دلوں میں حشر برپا تھا۔ لیکن مجھے دیان عریض سے شادی نہیں کرنی۔ پنار نے دل پتھر کیا اور اپنی انا کی مان کر اس نے پھر سے انکار کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ شاید وہ یہ سب اچانک سہ نہ پائی تھی، جبکہ جواد سیال، علمان اور عائشہ سیال کے پاس بھی فی الحال کچھ کہنے کو نہ رہا۔ اس پر پھر کسی مناسب وقت بات کریں گے، پنار کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ جواد سیال بھی حتمی فیصلہ دے کر اٹھے اور وہاں سے چلے گئے، اور میں اس فیصلے میں کبھی پنار کو راضی ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم بھی سن لو سسرالیوں کے چہیتے، ایک غلطی ہم بار بار نہیں دہرائیں گے۔ ممی کی سنگدلی اور جتا کر جانے پر علمان گہرا سانس ہی کھینچتا رہ گیا۔ جی جناب، 24 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اور یہ پنار کے انکار پہ آپ نے فکر نہیں کرنی، کیونکہ یہ انکار اگلی 1-2 ایپیسوڈ میں بہت خوبصورتی سے اقرار میں بدلے گا، اور یہ ایک ٹویسٹ ہے اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ زینو اور اذان کی سین زیادہ دوں تو وہ تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ آگے ان کے بے شمار سینز آئیں گے۔ تو ابھی ظاہر ہے جس حساب سے کہانی چل رہی ہے میں اسی حساب سے لکھوں گی نا،
تو جو کہہ رہے ہیں میشو اور المان کے زیادہ ہیں، تو زیادہ نہیں ہیں، ایک تناسب ہے سب کا. آپ کو ایسے لگ رہا ہے کیونکہ ایک ساتھ جو ہوتی ہیں وہ 7,000 کی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے پھر مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے. تو کیسی لگی کہ ضرور بتائیے گا، اچھا رسپانس دیجیے گا. تو ملتے ہیں کل 25 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.